बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? सीज़न 8 के आज की इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि आपकी मुलाकात हम करवाते हैं शहर की जानी पहचानी शख्सियत से। ख़ास तौर पे कोशिश होती है कि हम उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं जो कि अपने नाम और अपने काम की वजह से शहर में जाने जाते हैं। बहुत से पॉलिटिशियंस, बहुत से आर्टिस्ट, बहुत से लेजेंड्स, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स, बहुत से राइटर्स से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। और आपको पता है कि अक्सर आप मेरे प्रोग्राम में बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि सिंबल हैं कम्युनिटी एम्पावरमेंट के, सिंबल हैं वुमेन एम्पावरमेंट के। जी हाँ, ऐसे बहुत से लोगों से आपकी मुलाकात होती है। आज भी हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनको आप जानना चाहते हैं, देखते हैं, जानते हैं और आपने उनको बिहाइंड द स्क्रीन बहुत दफ़ा देखा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रुबीना फैसल जी की। रुबीना जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हाल है, खैरियत से? बस ठीक ठाक। लुकिंग वेरी शार्प, वेरी नाइस टुडे। बिल्कुल आप रेडी शेडी होके आई हैं। अच्छा। इंटरव्यू पे जब खास करके राबिया के स्टूडियो आना होता है तो ऐसे ही तैयार होके आती हूँ। और आपके प्रोग्राम में आ रहे थे, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। आपने लड़के के प्रोग्राम में जा रहे हैं तो कंपटीशन टफ लगा मुझे। तो इस खूबसूरत लड़के को अभी तक आपने मौका नहीं दिया। वो जब ऑडिशन की कॉल आती है तो वो खूबसूरत लड़का बाहर गया होता है। सही बात है। तो आई थिंक अभी ऑडिशन होने लगा आज आपके सामने, तो आज ऑडिशन भी हो जाएगा लाइव। अब आप मेरा इंटरव्यू करेंगे और मैं आपका ऑडिशन। बिल्कुल ठीक हो गया। तो रुबीना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त निकाला। और बी माय गेस्ट जो हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि वो टैलेंट जो कनाडा के अंदर है, पाकिस्तान से हो या किसी और कंट्री से हो, हम उसको सामने लेके आते हैं। और प्रोग्राम पूरे नॉर्थ अमेरिका में देखा जाता है, लोग इसको देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं। तो मैंने आपको काफ़ी अरसे में मार्केट में, कम्युनिटी में पेनिट्रेट करते देखा। और मैंने आपको जाना जब आप एक फिल्म की डायरेक्शन की तरफ आई और एक मूवी की रिलीज़ की तरफ आप आई, तो मैंने आपको जाना और आपको ज़्यादा पहचाना उस टाइम। और मैंने सोचा कि ऐसा वक्त आया कि मैं आपको अपने सेट पे लेके आऊँ और माशाल्लाह यू आर सिटिंग हियर। थैंक यू सो मच। तो आपका मैंने बैकग्राउंड के बारे में जाना कि 2010 में आप कनाडा यहाँ पे मूव हो गए, राइट? 2000 में पूरे 2000 में आप कनाडा में आ गए जी। और इट्स बिन ऑलमोस्ट 25 ईयर्स नाउ। 25 साल बड़ा टाइम होता है जी। और एक स्ट्रगल होती है। थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं, कैसे कनाडा आए, किस तरह इस एरिया की तरफ आए। यू आर नोन कॉलमिनिस्ट, यू आर नोन नोवेल्स आप लिखती हैं, यू हैव डन सो मच रिसर्च वर्क, पीपल एडमायर योर वर्क, तो वी वांट टू नो अबाउट योर स्टोरी। थैंक यू गुरेजा। एक्चुअली जो आप काम कर रहे हैं, लोगों को जो बुलाते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। टैलेंट को, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं और जिन्होंने मेहनत की है और अपना एक नाम बनाया है, उनको ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन चाहिए होती है, लेकिन सम टाइम्स एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है। और दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट जब आप उनको बुलाते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं। उससे ये होता है कि जो नए आने वाले लोग हैं उनको मोटिवेशन होती है कि हाँ, हम भी अगर मेहनत करेंगे तो लोग हमें भी पहचानेंगे और हमारा भी नाम आएगा। तो यहाँ पर जो आने का, अगर अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 2000 में हम यहाँ पर क्यों आए, तो मेरा तो लाहौर छोड़ने का कभी भी मूड नहीं हुआ था। कभी मैंने सोचा भी नहीं था अपनी स्टूडेंट लाइफ में कि हम लोग कभी लाहौर छोड़ेंगे। और फिर मेरी साथ ही जॉब हो गई थी। अभी मैं इंग्लिश ही कर रही थी FC कॉलेज से, हैले से मैंने BCom किया। और तो साथ ही जॉब हो गई थी और उसके बाद फिर MA कंप्लीट किया, साथ ही DIBP का डिप्लोमा भी कर लिया। यानी ये लगता था कि पाकिस्तान में रह के अपने बहुत कुछ करना है। सही बात। मगर जब मेरा जो टर्निंग पॉइंट था वो जब मेरी उसी वक्त शादी भी हो गई पंजाब बैंक में, तो जब हेड ऑफिस मेरी ट्रांसफ़र हुई ना, तो वहाँ मैंने अलग ही दुनिया देखी। वो ये दुनिया थी जो हमें स्टूडेंट लाइफ में नहीं पता चल सकता, वो हमें ब्रांचेस में भी नहीं पता चल रहा था, वो हमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी नहीं समझ आई। वो ये दुनिया थी कि जब आपके पास पैसा है और आपके पास सिफारिश है, और आप अगर औरत हैं तो आप करप्ट होना चाहिए आपको, अगर आप लड़का है और आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको मैनेजर का बिल्कुल एक जो पाकिस्तानी कल्चर है, पाकिस्तानी कल्चर के आपको ये खुशामद वगैरह तो छोटी बात है। मुझे वो दुनिया बड़ी अजीब लगी और मैं बहुत सेंसिटिव थी। यानी तब तो खैर राइटर नहीं थी, लेकिन सेंसिटिव उस वक्त ही थी, चीज़ों को देखा। फिर मैंने ये फैसला किया, क्योंकि फैसल को शौक था बाहर जाने का और मैं हर्डल थी रास्ते में कि नहीं, हम सैर करने जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को। उसी वक्त ये कू हो गया, नवाज शरीफ को मुशर्रफ का आपस में लग गया। तो उसी वक्त हमारा फिर वो सारा कुछ सिलसिला, साथ ही वो बच्चे भी उस वक्त हुए और 2-4 साल मेरा हाल हम रहे हैं। मैं ब्रांच में
ساتھ امیگریشن اپلائی کر دی اور پھر ہم کینیڈا آ گئے. تو یہ ریزن تھی جو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر اس وقت 25 ایئرز اگو یہ حال تھا تو اب ہم کدھر کو چلے گئے ہوئے ہیں. صحیح بات. تو اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر ہم وہاں رہتے تو شاید میں دیکھیں پاکستان میں جو چینج ہے نا وہ تبھی آئے گا جب لوگ اپنے آپ کو چینج کریں گے. کوئی لیڈر آ کے پاکستان کو چینج نہیں کر سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں بڑا سمپل نیریٹو ہے. لوگوں کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, اس کلچر سے باہر نکلنا ہے. وہ سفارشی کلچر جو ہے نا جو ہمارے ملک کے اندر ہے اس نے ٹیلنٹ کو ختم کر دیا ایکچولی میں. اس کی احمد وہی ریزن تھی نا کہ وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں جتنی مرضی کمپیٹنٹ ہوں, میں جتنا مرضی ٹیلنٹ اپنی ڈگری کی وجہ سے آئی ہوں, ہم نے DIBP کا ڈپلوما بھی کر لیا ہے, سب کچھ کر لیا ہے, لیکن ہم ایک خاص حد تک جائیں گے آگے وہ لوگ جائیں گے. اب جو سفارش سے آئی اور لڑکیاں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں, سفارش سے آئے ہوئے لڑکے آ رہے تھے, تو وہ تو جو وہاں پر میں اس سسٹم کا اگر پارٹ نہیں بنتی تو میں پاگل ہو جاتی, یا میں پارٹ بنتی اور یا میں بالکل پاگل ہو جاتی. تو یہ دو صورتیں رہ جاتی ہیں وہاں پہ. تو یا پھر اس لیے لوگ دوسرا راستہ اپناتے ہیں, وہ سب پارٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو دیٹ از ایزی وے. کینیڈا آگے 2000 میں, جی ٹھیک ہے, اور یہاں کی بھی ایک لائف ہوگی, ایک اسٹرگلنگ ہوگی. یہ بتائیں کہ یہ رائٹنگ کی طرف آپ کب آئی؟ رائٹنگ کی طرف میں آتے ہی آ گئی تھی, کیونکہ میرے پاس بچے چھوٹے تھے اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں نے جاب نہیں یہاں کرنی, بچوں کو پہلے خود بڑا کرنا ہے, کسی ڈے کیئر میں نہیں چھوڑنا. تو اس میں پھر یہ تھا کہ میں نے, کیونکہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا اور میں نے BCom کے بعد میں انگلش کیا تھا, تو اس وقت انگلش لٹریچر جب پڑھا تو پھر اردو لٹریچر پہ بھی دلچسپی پیدا ہوئی, پھر رشین لٹریچر میں بھی, فرینچ میں بھی, پھر دنیا کے ہر قسم کے لٹریچر کو میں نے پڑھنا شروع کیا. تو جب آپ بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں نا اور آپ کے اندر ایک تھوڑا سا بھی بیسک وہ ٹیلنٹ ہو لکھنے کا, تو پھر آپ کا خود بخود دل کرتا ہے کہ آپ لکھنا شروع کر دیں. تو میں نے سٹارٹ کالم سے کیا تھا. پھر میں نے پہلا افسانہ جو یہاں لکھا تھا برف کے نام سے, وہ یہاں پہ ایک فورم ہے فیملی آف دا ہارٹ کے نام سے جنہوں نے ابھی یہ کرایا تھا, انہوں نے پھر مجھے کہا کہ یہ آ کے تو پریزنٹ کرو, اور مجھے تب یہ یقین بھی نہیں تھا کہ یہ افسانہ ہے بھی. تو میں نے ان کو, میں پوچھتی تھی, یہ بھی یہی بات, ابھی تک وہ ہنستے ہیں کہ اب یہ اتنی, اب مجھے وہ کہتے ہیں کہ اب یہ شیرنی بن چکی ہوئی ہے. اس وقت میں اتنی کنفیوز ہوتی تھی کہ یہ ہم جو ہے میں یہ پڑھ بھی سکوں گی کہ نہیں, یہ افسانہ ہے بھی کہ نہیں. تو لیکن وہ بالکل بہت ہی ینگ ایج تھی, بچے بھی ہاں وہ چھوٹے چھوٹے بچے اور خود بھی بہت ہی ینگ, یعنی جتنے ینگ تھے اس سے بھی زیادہ ینگ لگتے تھے. تو وہ کہتے تھے یہ کہ آپ نے مائنر اسکول کھول لیا. تو وہاں سے ان لوگوں سے بھی سیکھا اور پھر پڑھا بہت, کیونکہ میں یہ نہیں کرتی تھی کہ, کیونکہ مجھے پتا تھا میں جاب نہیں کر رہی ہوں, اور جب آپ کا اتنا برائٹ کریئر آپ پیچھے چھوڑ کے آئے ہوں تو آگے آپ ایک گھر کا کام آپ کو بہت جلدی آپ کوئکلی سب کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہ ہوتا وہ کرنے کو کچھ نہیں ہے, لیکن آپ کی پوٹینشیل آپ میں زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ جس طرح پاکستان میں ایک ہائی ویلیوڈ کیریئر جاب آپ نے کی, جی, اور وہاں سے جب کینیڈا آئے تو بندے کا ایمبیشن ہوتا ہے نا کہ یار آئی وانٹ ٹو گرو مائی سیلف ان دا سیم فیلڈ, رائٹ, بٹ یو چوز کہ میں اپنی فیملی کو گرو کروں, اور رائٹنگ کی طرف آئی. تو اس میں جب آپ کے ٹاپکس کی بات آتی ہے, وٹ واز دا موسٹ ٹچی ٹاپک دیٹ یو آلویز وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ؟ جو رائٹنگ کے لیے میں ہمیشہ جس کی وجہ سے میں ایک عمران خان کو سپورٹ کرتی ہوں, وہ ٹاپک ہوتا ہے جسٹس کا. ٹھیک ہے. مجھے یہ چیز بڑی بادر کرتی ہے, کیونکہ ہم ایک اس طرح کے ہم بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں, ہمارے جیسے بچے جنہوں نے اسٹوڈنٹ لائف میں ہی یہ دیکھنا شروع کر دیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. ہم جیسے نواز شریف کے کچھ بھتیجا اور اس کا یا کوئی بیٹا, ہم لوگ ایم اے انگلش میں تھے تو یہ BA میں تھے, تو ہم وہیں سے میں دیکھتی تھی کہ وہ ان کا جا رہی ہے, ان کی لینڈ کروزر جو ہے وہ ہماری گاڑی کے آگے کلاس کے آگے بھی آ رہی ہے, ان کے لیے کوئی پارکنگ کا بیریئر نہیں ہے, ہم لوگوں کو پیچھے ہی روک دیتے تھے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے بادر کرتی تھیں, اور جب میں بینک میں گئی میں بولنا شروع ہو گئی تھی, اور یہ بہت خطرناک تھا. میری ٹرانسفر ہو جاتی تھی ہر دوسرے دن جب میں برانچ میں تھی, میں بول پڑتی تھی کہ یہ ایسے ہے تو یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے. تو وہ سوال اٹھانا اور ڈاؤن ٹروڈنس کے لیے آواز نکالنا اور جسٹس کو دیکھنا, اور یہ میری جو ہے نا یہ مین مجھے ہٹ کرتے ہیں. آپ نے بہت سے کالم بھی لکھے ہیں میرے خیال سے. جی. تو آپ کا ٹاپک میجورٹی کی جسٹس ہی ہوتا تھا؟ میرا ایک تو یہ کہ جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں, میں اردو میں اسی لیے لکھتی ہوں کہ جو یہاں پر ہم چیزیں دیکھتے ہیں, اچھی چیزیں دیکھتے ہیں, وہ میری کوشش ہوتی تھی کہ پاکستان میں بھی ہوں. پاکستان میں نوائے وقت میں چھپتے ہیں, میری بلکہ کالموں کی کتاب بھی چھپی ہوئی ہے, روٹی کھاتی مورتیوں کے نام سے. اس سے نام سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غریب کی بات, تو غریب کی بات جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس کی بات,
اور جو سسٹم میں یہ فلاز ہیں جس سے ایک خاص طبقہ تو بینیفیشری ہو جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں. جیسے میری ابھی جو فلم ہے اس کا ایک ڈائلاگ ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کا بہت تھوڑے سے لوگ خون چوس رہے ہیں. تو یہ جو کیپٹلزم ہے نا یہاں پر بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا سوشل جسٹس کا سسٹم اور سوشل ورک کا جو سسٹم ہے, جو آپ کو ویلفیئر سسٹم ہے, اگر غریب کو کچھ پیسے مل جاتے ہیں, ٹیکس کا جو کٹاؤ ہے اس میں کچھ ہو جاتی ہے بچت, ہیلتھ سسٹم فری ہے. تو بہت سی عام لوگوں کے لیے سہولتوں کے ساتھ انہوں نے کیپٹلزم کو ایزی کر دیا ہے. مگر ہمارے جیسے ملکوں میں وہ وہی جاگیرداری ٹائپ لگتی ہے. روبینہ جی تھوڑی سی اور بات کریں گے, لیں گے چھوٹی سی بریک اور پھر آئیں گے آپ کی وہ جو 2 موویز جو آپ نے ماشاءاللہ ڈائریکٹ کی اور لوگ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں, اس کے بارے میں بات کریں گے. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور بریک کے فوراً بعد واپس آئیں گے. ایک بڑا اچھا جملہ روبینہ جی نے بولا کہ بہت سے لوگوں کا بہت سے کم لوگ خون چوستے ہیں, تو اس ڈائلاگ کے اوپر بات بھی کریں گے. آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو بی مائی گیسٹ, اور میرے ساتھ موجود ہیں روبینہ فیصل جی. بات ہو رہی تھی کالم کی, بات ہو رہی تھی بک رائٹنگ کی. شی از اے فینومینل ڈائریکٹر. جی ہاں, انہوں نے آتے ساتھ مجھے یہ ایک خوبصورت سی بک بھی گفٹ کی. کچھ اس بک کے بارے میں بھی جانیں گے. آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میں نے آپ کو جانا پہچانا جب آپ نے ایک مووی کی ڈائریکشن کی طرف آپ آئیں. 2 موویز جو ہیں جو کہ آپ نے ڈائریکٹ کی, ایک کا نام ہے گواہ اور دوسری کا نام ہے بیوپاری. اور بیوپاری وہ مووی تھی جس کی شہر میں بہت سی اسکریننگز ہوئیں, بہت سے لوگوں نے بات کی. تو کالم لکھتے لکھتے, بک لکھتے لکھتے یہ مائنڈ میں کیسے آیا کہ اب میں ڈائریکٹر بھی بن جاؤں اور میں اس چیز کو جو میں کتاب میں لکھ رہی ہوں یا میں اس کو ذکر کر رہی ہوں اس کو میں اب ایک پکچر کے اندر لے کے آؤں؟ اگر دیکھیں میں یہ فیصلہ نہ کرتی تو آپ مجھے کیسے جانتے اور میری رائٹنگ کو کیسے جانتے. تو یہ جو آج کا زمانہ ہے نا یہ آڈیو ویڈیو کا ہے, کیونکہ میں بہت زیادہ پڑھنے والی ہوں اور میں بھی اب بہت مشکل سے ٹائم نکالتی ہوں پڑھنے کے لیے. تو جو لوگ بالکل بھی نہیں پڑھتے تو ان کا کیا حال ہوگا. اور میں نے دیکھا کہ بلکہ یہ جو بیوپاری مووی ہے نا اس کی سٹوری بہت پہلے, کوئی میرا 10-15 ایئرز پہلے میں لکھ چکی تھی. اچھا, 15 سال پہلے کی سٹوری کو آپ نے ڈائریکٹ کیا؟ نہیں, لکھ لیا ہوا تھا. اور اس سٹوری کا کسی کو, ایون میرے جو رائٹر فرینڈز ہیں, انہوں نے جب اسکرین پہ دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کہاں ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ کویسچن تب کیوں نہیں اٹھا جب یہ میں نے سٹوری لکھی تھی. تو اس کا مطلب ہے کسی نے نہیں پڑھی. تو وہ جو بات ہوتی ہے نا کہ آپ جب اس کو, تو ایک بالکل چھوٹا سا میڈیم, جیسے مجھے لوگوں نے کہا کہ تم اپنے افسانے یا کالم آڈیو کی شکل میں ڈالنے شروع کر دو, کیونکہ میں خود اب آڈیو ناول سنتی ہوں رات کو سوتے سوتے, اسی لیے میرا یہ کان بند ہو گیا. تو ادھر وہ ڈال کے آئی وہ ہیڈ فون, تو میں وہ سنتے سنتے سوتی ہوں. پہلے ہم لوگ پڑھتے پڑھتے سوتے تھے, اب سنتے سنتے. ٹیکنالوجی اور ہیبٹس چینج ہو گئی, لیکن آپ اس کے ساتھ اڈیپٹیبلٹی, آپ کو اگر آپ پیچھے رہ جائیں گے پھر اگر آپ نہیں سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتا ہے. بٹ یہ بہت بڑا ایک کام ہے کہ جو آپ نے اسٹوری لکھی, آپ نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا کہ لوگوں نے اس کو نہیں پڑھا, لیکن آپ لوگوں کے آگے لے کے آنا چاہتی تھی اور آپ نے اس کو ڈائریکٹ کیا. اس کو میں نے پیچھا نہیں چھوڑا لوگوں کا. تو سبجیکٹ کیا تھا اس مووی کا؟ بیوپاری کا سبجیکٹ جو تھا وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک کیپٹلزم کی بدصورت شکل ہے جس میں تنہائی ملتی ہے, اور جب ہم ایز اے امیگرینٹ آتے ہیں تو یہاں پہ ایک دوڑ میں لگ جاتے ہیں, اور پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے, اور اس کیا کرنے میں ہم اپنا منہ تھپڑ مار کے لال کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس میں پھر ایک پورا گھر کا یونٹ بکھر رہا ہے. آتے ہم ایز اے یونٹ ہیں, لیکن اس کے بعد ہم اس کو رکھ نہیں سک پاتے. تو یہ ہر گھر کی کہانی نہیں ہے. مجھے کسی نے کہا کہ وہ اچھا پاکستانی مرد وہاں پر یہ کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ سارے مرد ایسے نہیں کر رہے, کہانی تو آدھا بندہ بھی یہ کر رہا ہوتا تو لکھی جا سکتی ہے. تو وہ کہانی جو ہے وہ موجود ہے, ایسے ہو رہا ہے. It is based on a real life story? Yes. It is based on a real life story? Okay. جی, میری جو بھی آپ کہانی دیکھیں گے, ابھی جو اگلی میری فلم آ رہی ہے کلیسا میرے آگے, اس میں بھی آپ کو ریالٹی نظر آئے گی, اور ہر بندہ کہے گا ہاں یہ ریلیجیس لیڈر ایسے ہی کرتے ہیں. اب اس میں یہ کہ وہ سینسٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے. اس میں سینسٹیوٹی یہ تھی کہ عورت کو تو ایز اے
وکٹم بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں ایز اس کا بہت فلمیں بنی ہوئی ہیں امراؤ جان ادا سے لے کے اب تک عورت کے اس پہ, لیکن اگر مرد کے بارے میں یہ بات کریں گے تو ہمارا معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ سٹوری کا ون لائنر میں نے بہت پہلے پاکستان کے ایک رائٹر ہیں جن کا پروڈکشن ہاؤس بھی ہے, اب ان کو بھیجا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ تو میں اپنے ویب پہ بھی نہیں ڈال سکتی, یہ اتنا بولڈ ٹاپک ہے. پھر میں نے سوچا تھا کہ جب زندگی میں کبھی ریسورسز ہوئے اور میں نے ڈائریکشن کو خود پڑھ لیا, دیکھ لیا, سمجھ لیا, تو میں سب سے پہلے یہی کہانی خود بناؤں گی. تو اس سے پہلے وہ کبا بنا لی, وہ تو خیر بالکل میں اس کو سمجھتی ہوں کہ ایکسپیریمنٹل تھی ٹوٹل میری. تو اس کے بعد پھر میری پہلی فلم میں نے اسی لیے یہی بنائی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہونی, کہ وہ مسلمان عورتیں ایسے کر رہی ہیں, مرد ایسے کر رہے ہیں, ایسے کیسے ہو گیا. تو وہ جو ٹیگ لگا دیتے ہیں نا, وہ جس کو ہم اپنے لینگویج میں کہتے ہیں کہ جو ٹیبو ہے نا, آپ اس کو سامنے لے کے آئیں گے. جی 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 جی, جو لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے, ہاں ٹھیک ہے, وہ چیز آپ سامنے لے کے جی, اس کو چھپا کے رکھتے ہیں نا, اوپر غلاف ڈال دیتے ہیں. ابھی میں نے حلالہ والی میری فلم ابھی ادھوری پڑی ہے, وہ میں نے چونکہ اس کو خود ڈائریکٹ نہیں کیا تھا تو گڑبڑ کر دی تھی ڈائریکٹر نے, تو میں نے بند رکھی ہوئی ہے اس کو بھی. پھر وہ اس کا میں نے اسٹیج ڈرامہ ادھر کروا دیا ہوا ہے. اچھا, تو وہ بھی جب میں نے کالم لکھا تو لوگوں نے کہا کہ اچھا وہ بتائیں, وہ جوڑا بتائیں, وہ کون سا مولوی, تو وہ پھر آپ کو نا اسٹیٹس پہ جانا پڑ جاتا ہے. یہ بڑے کنٹروورشل قسم کے ٹاپکس ہیں. جی جی, بہت سے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ ان کو آگے آنے بھی نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری جو اسکریننگ کے ٹائم پہ بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ بینز لگتے ہیں. پاکستان میں بہت سے ایسے ٹاپکس کے وہ موویز ڈائریکٹ ہوئی. جی جی, تو یہ جو مووی آپ نے بیپاری کی, اس کے پروڈکشن اس کی کہاں پہ ہوئی اور اس کی اسکریننگ کہاں پہ ہوئی؟ اس کی پروڈکشن تو یہیں پہ آپ کو پتہ ہے لوکل ہی میں کرتی ہوں, ایون کاسٹ بھی یہیں سے لیتی ہوں. مجھے یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک بڑا نام ڈال لوں گی تو فلم بک جائے گی میری جلدی. اسکریننگ ہم نے یہیں پہ اوکول film.ca پہ کروائی تھی, اور ایک اسکاربرو میں کروائی تھی, اور ابھی اس کو پھر میں نے یوٹیوب پہ بھی ابھی اس کو کر دیا ہے. اور جو ایکچولی میں نے $1 پروڈکشن کے نام سے پروڈکشن ہاؤس ہی بنا لیا ہے, جس میں ہر سال انشاءاللہ, یہ بھی پچھلے سال ہم نے نومبر میں ریلیز کی تھی, تو اس سال اکتوبر نومبر تک ہماری اگلی فلم بھی آ جائے گی. تو اس کی بھی شوٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے, تو اب پوسٹ پروڈکشن پہ اس پہ کام چل رہا ہے. صحیح ہے. تو اگلی مووی کون سی ہے اور کیا نام ہے جی اس کا؟ اگلی مووی کلیسا میرے آگے. ٹھیک ہے, اور کلیسا میرے آگے, ہاں وہ جو غالب کا شعر ہے. تو اب کلیسا جو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کلیسا کیا ہے. اب کئی انڈین لوگ, کرو میرے ساتھ کام کر رہا ہے, اور کچھ جو ایکٹریس ہے میری وہ انڈین ہے, اس نے مجھے پوچھا کلیسا کے. ایون پاکستانی جو لوگ تھے ان کو نہیں پتا تھا. پھر میں نے جو تھوڑی جن کی اردو کمزور ہے, تو پھر میں نے بتایا کہ یہ اس کی چرچ کی اردو ہے. تو کلیسا میرے آگے, یہ بھی ایک پورا کانفلکٹ ہے کہ جب ہم آتے ہیں تو کعبہ میرے پیچھے اور کلیسا میرے آگے, مطلب کہ ہم دو دنیاؤں میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ ایک بندے کی کہانی ہے. پچھلی میری فلم میں عورت کا لیڈ رول تھا, اس میں لڑکے کا زیادہ کام ہے. تو وہ اس کے کانفلکٹس ہیں جو سارے ہیں. تو وہ یہ اچھی انٹرسٹنگ. اور کب ہونے جا رہی جی ریلیز یہ مووی؟ یہ انشاءاللہ نومبر میں. کوشش تو ہے کیونکہ اب پوسٹ پروڈکشن کا کام چل رہا ہے. اصل تو کام پوسٹ پروڈکشن کا ہوتا ہے. جی 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 جی, وہی نا, ہر کام ہی اصل ہوتا ہے. تو روبینہ جی, یہ ایک بک جو آپ نے جدید سن ناول رائٹ, اور اس کا نام ہے نارسائی. جی, نارسائی کا مطلب کیا ہے؟ نارسائی کا مطلب ہے کہ ان ایکسیسیبل, یعنی آپ کی پہنچ پہ نہیں ہے کوئی چیز. اور اس پورے ناول کے اندر کیا ٹاپکس پہ ڈسکشن؟ اس کا ٹاپک یہ ہے کہ یہ ایک میں نے ڈفرینٹ بالکل ایک ٹیکنیک استعمال کی ہے. ایک تو ہوتی ہے نا فلیش بیک کی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ کے ماضی میں ہم چلے جاتے ہیں. یہ ہے کہ ایک عورت مر گئی ہے اور اس نے سوسائڈ کمٹ کی ہوئی ہے, اور اس کا جیسے ہمارا یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کو نجات نہیں ملتی, وہ دوسری دنیا میں پہنچتے نہیں ہیں. تو میں نے اسی کانسیپٹ کو لے کے کہ اس کی روح دنیا میں ہی بھٹک رہی ہے, اور پھر وہ روح فلیش بیکس پہ جا رہی ہے. تو یہ ٹیکنیک میں نے اس میں, میرا اردو میں کبھی نہیں یہ ٹیکنیک کسی نے یوز کیا تھا, اس کو کیا ہے. اور یہ بھی تھوڑی سی ریالٹی بیسڈ ہی ہے, لیکن میں نے اس کو تھوڑا ہڈن ہی رکھا ہے کیونکہ پھر لوگ زندہ ہیں کئی اس کے کیریکٹرز جو اس کی باعث تھے خودکشی کا, وہ پھر کچھ اس میں سے مولوی بن گئے ہوئے ہیں, کچھ بہت بڑے شاعر بن گئے ہوئے ہیں. تو وہ میں نے تھوڑی اپنی اسکن سیو کرنے کے لیے کہ کیا ان جھنجھٹوں میں پڑیں, تو اس کو فکشن میں زیادہ رکھا. تو جیسے آپ نے بتایا کہ اب کیونکہ لوگوں نے پڑھائی کم کر دی ہے اور سننا زیادہ شروع کر دیا ہے, اس پہ بھی مووی بنے گی. تو اس میں مووی بنے گی, اور اس کی کیا آڈیو ناول بھی اویلیبل ہوگی؟ اس کی آڈیو ناول تو یہ بھی اچھا ہے کہ آڈیو ناول میں اس کو کر لوں, لیکن زیادہ میری کوشش ہے کیونکہ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا ایک فیچر فلم کا مواد ہے. اور اس کی جو ہے بس وہی مسئلہ ہے کہ شوٹنگ اگر کی تو پاکستان میں ہی ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان کا بیک گراؤنڈ ہے.
بالکل آخری چیپٹر میں جا کے وہ روح جو ہے کینیڈا میں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اتنے سال بعد بھی اور اتنی دنیا دوسری دنیا میں آنے کے بعد بھی عورت کے لیے دنیا وہی ہے. تو یہ بہت سسٹمیٹیکلی میں اس کو لیکن آخری چیپٹر صرف ہم کینیڈا میں فلما سکتے ہیں، باقی سارا کا سارا کراچی کا ہے. کراچی کا ہے جی نارسائی. بالکل جی، بہت شکریہ روبینہ جی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت نکالا اینڈ آپ کا بہت تھینک یو فار بینگ پارٹ آف بی مائی گیسٹ. روبینہ جی سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسی طریقے سے ٹیلنٹ کو ہمارے شو میں لے کے آئیں. بیوپاری وہ مووی جس کے اندر جو کاسٹ ہے وہ میرے قریبی دوست بھی ہیں، بڑا اچھا انہوں نے ایکٹنگ بھی کی ہے، رائٹ اسٹوری بہت مزیدار ہے، کنٹروورشل ہے، آپ لوگ انجوائے کریں گے. یہ وہ مووی ہے جس کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کہیں نہ کہیں اس کو ریلیٹ کر پائیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے پر یہ ٹاپک موجود ہے. جی ہاں، یہ مووی ضرور دیکھیے اور اس طریقے سے جو ہمارا ٹیلنٹ ہے ان کو سپورٹ کیجیے. دیکھتے رہیے بی مائی گیسٹ اونلی آن ARY نیوز.